अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मौलाना और हम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद अब्बासी। सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना 15 करोड़ डॉलर की सहूलत देगा और सऊदी अरब की जानिब से 2 साल में पाकिस्तान को 3 अरब 60 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। मौलाना साहब, सऊदी अरब की इस काविश को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि मुमलिकत सऊदी अरब जो है वो उसका पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक़ है वो बड़ा मजबूत है। हम हमेशा ये बात कहते आए हैं, माजी भी इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान खा वो 70 की दहाई हो, 80 की दहाई हो, 90 की हो, 2000 हो, अभी खान साहब जब आए हैं उस वक़्त हो, पाकिस्तान जो है वो जब भी कभी मुश्किल में आया है सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया है, हमारे साथ आके खड़ा हुआ है। जब हमने एटमी धमाके किए सारी दुनिया हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगा रही थी, सऊदी अरब हमें तेल दे रहा था, हमारी मदद कर रहा था। आप बाकी भी शोबों में देख लें, कभी ज़लज़ला आ जाए, कभी सैलाब आ जाए, हत्ता कि एटमी क़ुव्वत जब हम बन रहे थे उस वक़्त जो मुश्किलात आई उसमें भी सऊदी अरब ने हमेशा हमारा साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब दो ऐसी मुमलिकतें हैं जिनका आपस में एक जो ताल्लुक़ है वो बड़ा मजबूत है। और हमारा ताल्लुक़ ईमान का है, अक़ीदे का है, हमारा ताल्लुक़ जो है एक बरादराना है। सऊदी अरब को अल्लाह तबारक व तआला ने अर्ज़ हरमैन शरीफ़ैन है, वहाँ मक्का है, वहाँ मदीना है, वहाँ पर हमारे मुक़द्दसात हैं। और पाकिस्तान दुनिया इस्लाम की वाहिद एटमी क़ुव्वत है, एक मज़बूत हमारी फ़ौज है, हमारे एक मज़बूत कौम है। फिर सऊदी अरब की मैं ये बड़े फ़ख्र से हमेशा वहाँ अरब दुनिया में भी कहता हूँ, सऊदी अरब में भी कहता हूँ कि हमें ये फ़ख्र है और हम इस पे फ़ख्र करते हैं कि सऊदी अरब की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं उनकी ट्रेनिंग में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है, एक बहुत बड़ी हमारा हिस्सा है। जो अर्ज़ हरमैन शरीफ़ैन का दिफा कर रहे हैं सऊदी अरब के जवान, वो तरबियत उनकी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं, हमारे फ़ौज करती है। तो आप देखें जब खान साहब आए उस वक़्त भी कोई हालात अच्छे नहीं थे हमारे मुआशी, बिल्कुल हम ज़मीन के साथ लगे हुए थे। उस वक़्त भी सऊदी अरब ने और मुत्तहिदा अरब अमारात ने और चीन ने हमारी मदद की। और उसके बाद फिर थोड़ा सा एक मरहला आया जिसमें पाकिस्तान के अंदर एक और पाकिस्तान से बाहर एक मुहिम शुरू हुई, उसमें हिंदुस्तान भी था और पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें भी थी, सऊदी अरब की दुश्मन क़ुव्वतें भी थी जो ये चाहती थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। माजी में थोड़ा सा मैं जाना चाहूँगा कि जब यमन की जंग आई, यमन की सूरत हाल आई, तो उस वक़्त जो हुकूमत थी, जो क़यादत थी पाकिस्तान की सियासी, उसने अक्लमंदी कह लें आप या दूरअंदेशी कह लें, उसका मुज़ाहरा नहीं किया। और एक तो बिलावजह का प्रोपेगेंडा यहाँ किया गया कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से फ़ौज चाहता है जो यमन में जाके लड़े, हालांकि कभी सऊदी अरब ने ये मुतालबा पाकिस्तान से नहीं किया। लेकिन बहरहाल उस वक़्त जो हमारी पार्लियामेंट में बाज़ चीज़ें कही गई, बाज़ मुकर्रीन ने जिनको खारजा पॉलिसी का पता ही नहीं है, या जिनको पाकिस्तान और सऊदी अरब ताल्लुकात या अरब, मैं टोटल अरब वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ के ताल्लुकात का इल्म ही नहीं है, उन्होंने जो गुफ्तगू की बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, बदकिस्मती ही उसको कहेंगे, खुशकिस्मती तो नहीं कह सकते, कि उस गुफ्तगू से हमारे दुश्मन ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। हत्ता कि उस अरसे के दौरान जो वज़ीर आज़म इंडिया हैं भारत के, हिंदुस्तान के, मोदी वो अमारात पहुँच गए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पेशकशें अरब दुनिया को शुरू कर दी कि पाकिस्तान से आप दूर हो जाए, हम आपको जो है ये कर देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे आपसे। लेकिन सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत ने जब आपस में मुशावरत की, बाकी ममालिक ने भी, तो शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के ये अल्फाज थे जो हम तक पहुँचे उस वक़्त मुख्तलिफ़ रिवायतों से, मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए, कि पाकिस्तान हमारा भाई है और हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो। फिर जब हम एक जंग के दौराए पे खड़े थे पिछले साल और हिंदुस्तान अपने हलीफों के साथ मिलके, इसराइल के साथ मिलके, कुछ और ममालिक थे या क़ुव्वतें थी, उनके साथ मिलके पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत करना चाहता था, उस वक़्त भी सऊदी अरब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया।
اور ٹرمپ سے لے کر فرانس کے پریزیڈنٹ سے لے کر سب سے سعودی عرب نے بات کی کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوئی تو ہم جنگ کی صورت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر ایک پراپوگنڈا یہاں بہت مہم چلائی گئی، بہت زور و غور و یہاں شور کیا گیا کہ جی سعودی عرب نے اپنا موقف جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پر تبدیل کر لیا ہے، اور اس کو جب ابھی سعودی عرب کے وزیر خارجہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی کلیئرلی کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارا وہی موقف ہے جو پاکستان کا موقف ہے۔ اور ابھی جب وہ ہندوستان گئے تو ہندوستانی میڈیا نے کوشش کی کہ پھر ایک بار جو ہے، جو ہندوستانی میڈیا کرتا ہے ہمیشہ، پھر ایک بار وہ اختلاف پیدا کرے، پھر اختلاف و شر پیدا کرے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے وہ بھی اس میں ناکام ہوا، اور بڑا واضح موقف جو ہے سعودی عرب کی طرف سے آ گیا کہ سعودی عرب جو ہے وہ کشمیر کے معاملے کو یہ تو کر سکتا ہے کہ ہندوستان پاکستان آپس میں بات چیت کریں، ریاض اس میں اپنا کوئی کردار ادا کرے تو، لیکن وہ اس کو دو ملکوں کا مسئلہ سمجھتا ہے۔ اب اس وقت جس وقت کہ ہم ایک معاشی طور پر بحران میں پھر جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں تیل کے پرائس بھی بڑھ رہے ہیں، ڈالر کی قیمت پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ سعودی عرب پھر جو ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب ایک بار پھر ہمارے ساتھ تعاون کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، ہم مشکور ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ آئل کے معاملے میں یا تیل کے معاملے میں یا جو یہ پیسے دیے جا رہے ہیں یا اس حوالے سے، آپ کو معلوم ہوگا کہ چند دن پہلے سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر نواف سعید المالکی جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ سعودی عرب جو ہے مختلف شعبوں میں، جن میں میڈیا جو ہے سرکاری میڈیا بالخصوص، اس کے ساتھ پی ٹی وی کے ساتھ ایک ایم او یو بھی سائن کرنے جا رہا ہے، جس میں آپس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اشتراک سے ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت مثبت اور درست سمت قدم ہوگا کہ ہم سعودی عرب کی تاریخ سے آگاہ ہوں۔ سعودی عرب کی تاریخ سے مراد ہے کہ آل سعود کی تاریخ سے آگاہ ہوں، ہم ان کی جو جدوجہد ہے، ان کی جو مسلمانوں کے لیے خدمات ہیں، اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، اس سے آگاہ ہوں، وہ پاکستان کی تاریخ سے آگاہ ہوں، وہ پاکستان کے کلچر سے آگاہ ہوں، وہ پاکستان کی ثقافت سے آگاہ ہوں، اور بہت سی چیزوں میں ہمارا آپس میں اشتراک ہے، بہت سی چیزوں میں ہمارا قرب ہے، وہ ظاہر ہو۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ 600 کے قریب طلباء کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کیا گیا ہے، یہ بہت میں سمجھتا ہوں اہم بات ہے ہمارے طلباء کے لیے۔ اور اس حوالے سے ابھی جو گرین پاکستان، گرین سعودی عرب پروجیکٹ ہے، اور گرین مشرق وسطیٰ، یہ گرین پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن تھا، سوچ ہے، فکر ہے، اور گرین سعودی عرب، گرین مشرق وسطیٰ، جس میں تقریباً 40 سے 50 جو ہے کروڑ جو ہے وہ لگنے جا رہے ہیں، درخت لگنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جی اس میں بھی ہمارا آپس میں اشتراک ہے، معاہدے ہو رہے ہیں، گرین پاکستان، گرین مشرق وسطیٰ، گرین سعودی عرب، اس میں بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے جو تعلقات ہیں یہ بہت مثبت سمت آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے وہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک، دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ۔ گزشتہ روز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امریکہ نے القاعدہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگی ہے، لیکن پاکستانی فضائی حدود کی اجازت کا فیصلہ کابینہ کرے گی۔ مولانا صاحب، امریکہ ایک طرف پاکستان پر الزام لگا رہا ہے، افغانستان میں اپنی شکست بھی تسلیم کر رہا ہے، اور اب یہ نئی ڈیمانڈ، کیا کہیں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ امریکہ کا جو رویہ ہے اس وقت، جی، امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکی قیادت ہے، وہ اس وقت بہت بڑے دباؤ میں ہے عالمی طور پر، ان کے اوپر بہت بڑا دباؤ ہے۔ پھر جس انداز سے وہ افغانستان سے نکلے ہیں، جو وہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب اس کا ملبہ تو کسی پہ ڈالنا ہے نا انہوں نے،
اس کے لیے ان کی کوشش تھی کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم قربانی کا بکرا نہیں بنیں گے۔ الزام لگا رہے ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ کیا اشرف غنی کو ہم نے کہا تھا کہ آپ کابل سے بھاگ جائیں؟ امراللہ صالح کو ہم نے کہا تھا کہ وہ چھوڑ جائے افغانستان؟ ہم نے جو آپ نے ہندوستان سے 3 لاکھ فوج تیار کروائی تھی اور ٹریننگیں کروائی تھی اور اربوں خربوں ڈالر اس پہ لگائے تھے، ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ لیٹ جائیں اور وہ نظر ہی نہ آئیں؟ تو امریکہ، اور دوسری بات، جب آپ یاد رکھیے آپ خودداری سے فیصلے کرتے ہیں، آپ غیرت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، جب آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں، چونکہ ڈپلومیسی اور سفارتکاری اور وزارت خارجہ کی جو بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کچھ چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں، اور تعلقات کی نوعیت میں 2 ممالک کے درمیان ایسی بات ہوتی ہے جس کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ لیکن یہ جو عمران خان صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، جو جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ جو حکومت کا فیصلہ ہے امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے وہی سب کا فیصلہ ہے، جب یہ بات واضح ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو کٹہرے میں لانے کی کوشش کی جائے گی۔ جو امریکہ میں سینیٹرز کی ایک قرارداد آئی ہے اس کو بھی آپ سامنے رکھیں، باقی چیزیں بھی آپ سامنے رکھیں، لیکن ان سب کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کہ ہم اسی طرح اس صورتحال کو سامنے رکھیں جیسے ہمارے اوپر دہشت گردی کی جب جنگ مسلط ہوئی تھی، یا اور جب معاملات آتے ہیں تو ہم باہمی اتحاد سے ایک قوم بن کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس صورتحال کا بھی ہمیں ایک قوم بن کر مقابلہ کرنا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ امریکہ کو فضائی حدود دینی ہے یا نہیں دینی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل شاہ محمود قریشی صاحب نے درست بات کہی ہے، اور یہی فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس حوالے سے کیبنٹ میں یہ بات جائے، پارلیمنٹ میں جائے، مشاورت ہو اور قومی سطح پر اس کی مشاورت کی جائے۔ یہ نہیں ہے یہ وہ دور بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، آپ پر دنیا کے قرضے ہیں، آپ پر دنیا جو ہے الزامات لگاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہماری قیادت اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ ہم اس خطے کو دوبارہ ایک ایسی جنگ میں جاتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ 40 سال گزر گئے، افغانوں کا خون بہا، پاکستانیوں کا خون بہا، بے انتہا خون ریزی ہوئی، نقصانات ہوئے۔ اب پاکستان جو ہے وہ اور یہ خطہ متحمل نہیں ہو سکتے مزید خون ریزی کے، تو لہٰذا جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا۔ گزشتہ دنوں سینٹ کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق نے بچوں کو جسمانی سزا کی ممانعت کے لیے قانون واضح کرنے کا بل متفقہ طور پر منظور کیا۔ بل کے مطابق بچوں کو سزا دینا جرم ہوگا اور سزا دینے والے پر جرمانہ اور ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ مولانا صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا اس بل پر عمل درآمد ممکن ہوگا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، ایک ہے وحشیانہ مار پیٹ، حد سے تجاوز کی مار پیٹ، وہ تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ ایک ہے کہ بچے کو ایک آدھ ہلکا سا یعنی جسے آپ کہیں پیار سے ہاتھ لگا دیا یا اس کو تھوڑا خوف پیدا کر دیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کوئی خلاف ہے۔ ہاں، وہ جو وحشیانہ مار پیٹ ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ وہ مسجد میں ہونی چاہیے، نہ مدرسے میں، نہ اسکول میں، نہ کسی کالج میں، نہ کسی یونیورسٹی میں، نہ کسی ادارے میں، کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزوں کو، ایک ہے ماں باپ بھی بعض اوقات ایک تھپڑ لگا دیتے ہیں، 2 بھی لگا دیتے ہیں، ٹیچر بھی بعض اوقات یہ کر لیتا ہے، تو ٹیچر کو بھی ایک اس کے لیے بھی ریڈ لائن ہے، اور جو ہے ماں باپ کے لیے بھی ایک ریڈ لائن ہے کہ کس حد تک، اس حد تک تو نہیں بچے کو مارنا چاہیے کہ وہ بالکل ہی بیچارہ معذور ہو جائے یا اس کے اندر ایک نفرت کا جذبہ آ جائے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو شدت والا مار پیٹ ہے اس کو تو ضرور اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن یہ جو محبت والا
ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس پہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا اعتراض نہ ہی میرا خیال ہے کسی کو ہوگا، تو عمل درآمد قانون بنایا ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور وہ عمل درآمد جو ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہونا چاہیے کہ بچوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں بچوں کو سزاؤں کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ بل پاس کیا گیا۔ مولانا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بل کے مثبت اثرات ہوں گے یا منفی اثرات؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ہر چیز کے مثبت بھی اثرات ہوتے ہیں، منفی بھی ہوتے ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ وحشیانہ تشدد جو ہے اس کو تو کسی صورت بھی جائز نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل۔ ہاں، ہمارے ہاں یہ بھی ہے، بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں تعلیمی نظام میں یہ بھی ہے کہ بچوں کو اس بنیاد پر بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، آج تو روٹی نہیں لایا، آج تو سالن نہیں لایا۔ جو ہمارے دیہات کے سکولز ہیں، اب تو کافی تبدیلی آئی ہے، اور بالخصوص پنجاب میں تو بڑی محنت کی ہے وزیر تعلیم جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں، باقی بھی ہے، اب یکساں نصاب تعلیم آیا ہے، اس سے بھی کچھ چیزیں، لیکن بعض جگہ پر حد سے تجاوز ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے ایک خوف آئے گا، اور وہ جو حد سے تجاوز ہے وہ رک جائے گا، اور مثبت سمت ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے اس حوالے سے۔ وفاقی حکومت نے چاند کے اعلان کے حوالے سے قانون سازی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مولانا صاحب، قانون سازی میں کن نکات کو مد نظر رکھا جائے گا، اور کیا اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا ہے؟ دیکھیے، بالکل لیا جانا چاہیے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا۔ اگر چیئرمین رویت ہلال کمیٹی اور اس کے ممبران چاہیں تو کبھی بھی 2 عیدیں اور 2 رمضان اور 2 چاند نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، جیسے یہ ہمارے پوپل زئی صاحب ہیں، کئی دہائیوں سے ان کے ہاں لوگ چاند دیکھ کر آتے ہیں اور آ کے گواہیاں دیتے ہیں۔ اب ہم یکسر ہوتا کیا رہا ہے ماضی میں، مفتی منیب صاحب کیا کرتے رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ پوپل زئی صاحب یا خیبر پختونخوا کی گواہی یا بلوچستان کی گواہی یہ تو ماننی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ رمضان ایک کیوں ہم نے کیا اس مرتبہ کہ پشاور میں آپ نے اجلاس کیا، گواہیوں کو آپ نے پرکھ لیا، اور جو گواہی قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کے مطابق آپ نے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اگر تو میرٹ کے اوپر چیئرمین ہو اور ممبران ہوں اور ان میں تعصب نہ ہو تو پھر تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن اگر ان میں تعصب ہو اور وہ جائز گواہی کو بھی جو ہے وہ قبول نہ کریں تو پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا، پھر لڑائی ہوگی، پھر جھگڑا ہوگا، پھر فساد ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور وزارت مذہبی امور ماشاءاللہ جو ہے ہماری، وہ اس میں ہمارے وزیر اور ہمارے جو سیکٹری مذہبی امور ہیں بڑے قابل لوگ ہیں، وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں گے، اور اس حوالے سے جو مشاورتی عمل ہے اس میں ضرور جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ مولانا صاحب، یہاں پر اب بات کرتے ہیں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی، کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ بڑھتی مہنگائی میں غریب کا گزارا مشکل ہو گیا ہے، ایسے میں بھی اگر عوام نہ گھبرائے تو کیا کرے؟ میں سمجھتا ہوں مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بنتا چلا جا رہا ہے۔ نچلا طبقہ ہمارا بہت پریشان ہے، لیکن پاکستان کے وسائل اور مصائب یہ بہت بڑے ہیں، اور یہ ممکن ہے وہ قوتیں جو افغانستان سے ہزیمت اٹھا کر گئی ہیں، وہ قوتیں آپ کے لیے مستقبل میں مزید مصائب اور مسائل پیدا کریں۔ اب ایک تو ہے عالمی جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، ایک ہے لوکل۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوکل مسائل بھی ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ حل نہیں کر پا رہی۔ کتنی تبدیلیاں پنجاب میں آپ نے دیکھا کی گئی ہیں، چیف سیکرٹری بدلے گئے، آئی جی بدلے گئے، ڈی سی بدلے گئے، کمشنر بدلے گئے۔ آپ کو میں عرض کروں کہ اگر مجسٹریٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور جو پرائس کنٹرول کمیٹی ڈی سی صاحب کی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے
تو بہت حد تک جو لوکل سطح کی مہنگائی ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کیسے؟ مثلا ایک محلے میں 4 دکانیں ہیں، چاروں کے ریٹ مختلف ہیں، بالکل، اور وہ جب ان کا دل کرتا ہے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ یہی بات ہے، بالکل۔ اچھا، تول میں فرق ہے، یہ تو کوئی چیک ہی نہیں کر رہا، یعنی جو چیز 10 روپے میں مل رہی ہے ایک دکان سے وہ 15 میں ملتی ہے دوسری دکان سے۔ آپ 1 کلو چیز لیتے ہیں، گھر جا کے جب اس کا وزن آپ کر لیں وہ 3 پاؤ نکلتی ہے، اس میں سے پاؤ غائب ہے۔ جو ہمارے بڑے کمپنی مثلا گھی جو ہمارے ہاں بنتا ہے، چینی جو ہمارے ہاں موجود ہے، یعنی گھی ہمیں باہر سے بھی لینا پڑتا ہے، تیل ہمیں باہر سے بھی لینا پڑتا ہے، لیکن اپنی میں بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے اندر انڈسٹری ہے جی، ان کا ایک ریٹ ہے، لیکن نیچے دکاندار جو ہے کیا اس ریٹ پہ دے رہا ہے؟ نہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے اگر درستگی کرنی ہے تو پھر آپ کو نچلی سطح سے درستگی کرنی ہوگی، جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر میں پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو میں حیران رہ گیا، وہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اعلان کیا ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوکت ترین صاحب نے اعلان کیا کہ گھی کی قیمتیں یہ ہے، چینی کی قیمت یہ ہے، اور اس کو 90 روپے، اور کیا وہ آپ دیکھ لیں کہ میڈیا پہ اس کی تشہیر ہی نہیں ہوتی ہے۔ مہنگائی کی تشہیر ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز سستی ہو رہی ہے تو اس کی بھی تشہیر ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ سرکاری طور پر اس کے ریٹ کم کیا گیا ہے، اور یہ جو مہنگا بیچ رہا ہے اس کے خلاف پھر کوئی شکایت سیل ہونا چاہیے، کوئی فورم ہونا چاہیے جہاں پہ شکایت کی جائے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی، یہ کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو ڈی سی صاحبان ہیں جو پھر شہر بڑے ہو گئے کنٹرول کے لیے، یعنی آج سے 25-30 سال پہلے جو پولیس کا عادت تھا وہی آ جائے، بلکہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں۔ ڈی سی کے پاس جو عملہ تھا وہ بھی اتنا ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ نے کنٹرول کرنی ہے تو پھر آپ کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جنگی بنیادوں کے اوپر ہمیں جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے مہنگائی کے خلاف۔ اس سے متاثر ہو رہے ہیں ہمارے جو ہے معاملات، اور اس کی اصلاح کے لیے جو ہے کوشش کرنی ہوگی۔ عمران خان صاحب کی جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے پہلی بات مہنگائی کی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ کم ہیں، وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ خان صاحب اوپر سے جو حکم دیتے ہیں، وزیر اعلیٰ جو حکم دیتے ہیں، نیچے ڈی سی صاحبان کو، مجسٹریٹ صاحبان کو، اے سی صاحبان کو، پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو اس پر عمل درآمد کروانا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے حل کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا، ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ مولانا صاحب اب یہاں پر بات کرتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور شدت پسندی کے حوالے سے، کہ جس میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کیا کہیں گے آخر اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے مودی کی حکومت نے اس کو نازی ازم اور ہٹلرازم کا جو ہے وہ پہلے بھی تھا وہاں، لیکن اس حکومت نے مودی نے جس انداز سے ہندوستان کو اقلیتوں کے لیے جہنم بنا دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مسلسل ہندوستان کی طرف سے مظالم، مسلسل ہندوستان کی طرف سے جو ہے وہ دہشت گردی، اور پھر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف مسلمان ہی نشانہ نہیں ہیں، وہاں پر پچھلے 250 چرچ جلائے گئے ہیں پچھلے 4-5 سالوں کے اندر۔ 100 کے قریب جو ہے بشپ صاحبان، پادری صاحبان، ان کا قتل ہوا ہے۔ حتیٰ کہ جو نچلی سطح کے ہندو جسے آپ وہ کہتے ہیں وہ نشانہ بنے ہیں۔ اور اب جو وہاں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ جی اذان پر پابندی لگائیں مسلمانوں کی، کیونکہ اس میں دوسرے مذاہب کی جو ہے وہ توہین ہوتی ہے، دوسرے مذاہب سے اعلان برات ہوتا ہے،
تو عالمی دنیا کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ آسام میں ہوا ہے اور اس کے بعد اور اس سے پہلے کی صورتحال پر بڑی تیزی کے ساتھ اسلامی دنیا میں ایک آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عرب اسلامی دنیا میں ہندوستانی مصنوعات کے بائیکاٹ کی جو مہم ہے وہ پاکستان نہیں چلا رہا، وہ کوئی ہندوستانی نہیں چلا رہے، بلکہ لوکل لوگ ہیں۔ حتیٰ کہ امریکہ میں بھی اس پہ آواز بلند ہو رہی ہے، برطانیہ میں، افریقی ممالک میں اور عرب دنیا میں، کہ ہندوستان کی یہ جو وحشت اور دہشت ہے اس کو روکنے کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ ہندوستان اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، بیسیکلی مودی جو کچھ کر رہا ہے اور جو اس کے عزائم ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ جو اس کی جماعت ہے، RSS کا جو نظریہ ہے وہ وحشت پر ہے، دہشت پر ہے، نفرت پر ہے، انتہا پسندی پر ہے، قتل و قتال پر ہے، اور یہ سارا سلسلہ جو ہم بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور اس کی طرف دنیا اب متوجہ ہونا شروع ہوئی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مظلوموں کی آواز کو مؤثر انداز میں بلند کریں، دنیا کو بتائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب کہ دنیا خود بھی متوجہ ہے، مسلمان دنیا متوجہ ہے، اسلامی تعاون تنظیم اس پہ بات کر رہی ہے، اس بات کو پھیلانا چاہیے۔ اور یہ جو ہندوستان میں ایک مہم شروع ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی اذان پر پابندی لگائی جائے، اس کو دنیا کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اگر دنیا اس کو سنجیدگی سے نہیں لے گی تو یہ خدا نخواستہ یہ مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر یہ مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کو روکنا جو ہے، چونکہ وہاں کہتا تو ہندوستان اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوری ریاست ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے نہ وہاں جمہوریت ہے نہ وہاں قانون ہے۔ آپ نے بابری مسجد کے معاملے پر نہیں دیکھا کہ وہاں کی عدالت نے کیا کیا ہے، باقی مسائل میں نہیں دیکھا۔ مولانا صاحب، اسی حوالے سے ایک اور موضوع پر بات کریں کہ پوری عرب دنیا میں اس وقت ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہندوستانی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کیا جائے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ٹرینڈ کو؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ تو ہمیں اس میں لیڈ لینی چاہیے تھی، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں میرا خیال ہے۔ پاکستان کے تاجروں کو، بزنس مینوں کو، پاکستان کے چیمبرز آف کامرس کو، جو عرب دنیا میں، اسلامی دنیا میں یہ مہم چل رہی ہے، اس کی نہ صرف تائید کرنی چاہیے بلکہ وہاں کے تجار سے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے جو کشمیر پہ بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس میں اپنی بھرپور انداز سے بات کرنی چاہیے، OIC میں جا کے بات کرنی چاہیے، رابطہ عالم اسلامی کو اس طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو بہت وقت کی ضرورت ہے، اور اس کو یہی وہ حل ہے کہ ہندوستان کی معیشت پہ جب آپ جو ہے پاؤں آئے گا، پھر وہ ممکن ہے اس ظلم اور بربریت اور اس وحشت اور دہشت کا بازار کو ختم کرے گا۔ مولانا صاحب، اب بات کریں عمرہ زائرین کی۔ عمرہ زائرین کے کوٹے میں اضافہ کر دیا گیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہاں پر نا اب بہت پراپوگنڈے ہوتے ہیں، بہت زیادہ شور ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں سچی بات یہ ہے اور یہ حقیقی بات ہے کہ سعودی عرب نے اور اس کی قیادت نے جس فراست کے ساتھ یہ کرونا کے معاملے کو ہینڈل کیا، اگرچہ انہیں بڑا تنقید دنیا نے کی، کچھ لوگوں نے کی، لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے، ان کا نظریہ اور نقطہ نظر بڑا واضح تھا کہ اگر ایک کیس بھی نکلا حرمین شریفین سے تو جو اس عرض حرمین شریفین کے دشمن ہیں وہ کہیں گے دیکھیں جی سعودی عرب نے تو پوری دنیا میں کرونا پھیلا دیا، مسلمانوں نے پوری دنیا میں کرونا پھیلا دیا ہے۔ حج آپ دیکھیں اس سال 60,000 لوگوں نے کیا، پچھلے سال اس سے کم تھا۔ اب ماشاءاللہ سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 1 لاکھ افراد روزانہ عمرہ کر سکیں گے، 1 لاکھ افراد۔ اور انشاءاللہ میں یہ کہ آپ اپنے اس پروگرام کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی عمرہ کھولے گا۔ پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی ہیں جن کو 2 سال، کسی کو 6 ماہ، کسی کو سال ہو گیا ہے، وہ واپس جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی بات چیت ہو رہی ہے، ہماری وزارت خارجہ بھی کر رہی ہے، سفیر صاحب بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بڑی کامیابی ملے گی، ہم آگے بڑھیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے جب حرمین شریفین میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگ رہی ہیں تو اس سے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اللہ کا فضل و کرم اور احسان جو ہے وہ انسانوں پر اور مسلمانوں پر اترے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کر پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دانستہ اور غیر دانستہ طور پر اس ظلم کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عوام الناس دینی تعلیمات کے حوالے سے جہالت اور لا علمی کا شکار ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ دین کیا ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ مولانا صاحب، شرک کیا ہے؟ اس کی کتنی اقسام ہیں؟ اللہ کے نزدیک بدترین شرک کیا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو گزارش کروں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، جب میں پڑھتا ہوں نا لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، مجھے اولاد دینے والا، مجھے مشکلوں سے نکالنے والا، میری پریشانیوں کو دور کرنے والا میں ایک ہی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ بے شک جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک سپر پاور ہے، اللہ تو ہے، لیکن یہ لات، عزا، منات، یہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، کوئی رزق دے سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ سفر کی مشکلات ختم کر سکتا ہے، کوئی گھریلو مشکلات ختم کر سکتا ہے۔ ان کا یہ کلیم نہیں تھا کہ لات، عزا، منات کامل رب ہیں، کامل خدا ہیں۔ وہ بھی کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے یہ اتنا کر دے گا، یہ اتنا کر دے گا، یہ اتنا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے وہ یہ ہے کہ تمہارے مسائل اور مصائب کا حل کرنے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ تمہاری ساری کی ساری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزرنی ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور توحید کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کو خالق و مالک جاننا، یہ جاننا جو کہ قرآن کریم میں آیا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا کوئی قدم ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اور اللہ کی مرضی کہاں سے پتہ چلے گی؟ وہ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاتم المرسلین، اے خاتم الانبیاء، اپنی امت کو بتا دو یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ سے محبت تو کریں گے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق دیا، اس نے ہمیں اولاد دی، اس نے ہمیں مصائب سے نکالا، اس نے ہمیں مشکلات سے نکالا۔ کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تم اللہ کو پانا چاہتے ہو تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے رات ساری ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے کہ میں تو نفل پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، اذکار کر رہا ہوں، استغفار پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ صبح فجر کی نماز نہ پڑھے اور کہے جی میں نے تو رات ساری عبادت کی ہے، تو کیا اس کی جان چھوٹ جائے گی نماز سے؟ نہیں، اس کی ساری رات کی عبادت ایک دو رکعت نماز فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص کہے جی میں تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں اور میں دن رات توحید کا اعلان کرتا ہوں، لیکن میں محمد الرسول اللہ نہیں کہتا، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک شخص سارے اقرار کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، قرآن کو آخری کتاب نہ مانے، کیا وہ اسلام میں داخل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو شرک جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ عقیدہ رکھوں کہ میرا کام
اللہ کے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے۔ کہا گیا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہاں، اللہ نے اسباب بنائے ہیں، اسباب کی دنیا ہے، لیکن یقین یہی ہونا چاہیے کہ میرا کام تبھی ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ پوری دنیا مل جائے، کسی کو ایک چاول کا دانہ دے دے نہیں دے سکتی، ایک گندم کا دانہ دے دے نہیں دے سکتی، اور اللہ جسے چاہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جسے چاہے جتنا چاہے وہ رزق عطا کر دے اور عطا کر سکتا ہے۔ تو شرک یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے علاوہ کسی کے سپرد کر دینا، یہ سمجھ لینا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی میرا خالق و مالک و رازق ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو میرے مسائل اور مصائب کو حل کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ نہیں، اگر کوئی آپ کی مدد کرے گا تو وہ اللہ کے حکم سے ہی کرے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کر سکتا۔ یہ ہے توحید اور یہ ہے شرک، جس کا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ مولانا صاحب، یہاں پر ذکر ہوا توحید کا، تو یہ فرمائیے گا توحید اور شرک کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن نے ہی یہ بات کہی ہے نا، قرآن نے ہی ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمیں اولاد دینے والا کون ہے۔ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میری تجارت، میرا نماز، میرا رکوع، میرا سجدہ، سب اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بے شک اگر کوئی بندہ یہ تصور کر لے کہ میں رکوع تو فلاں کے لیے کروں اور سجدہ اللہ کے لیے کروں، اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی، وہ شرک کر رہا ہے۔ جس طرح طواف بیت اللہ صرف بیت اللہ کا طواف ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر مدینہ منورہ میں ہے، لیکن کیا روضہ اطہر کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ طواف کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں سلام پڑھا جائے گا۔ کیا وہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز ہم بیت المقدس بھی تو اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے نماز بیت اللہ مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے۔ بالکل۔ تو شرک یہ ہے کہ اللہ کا جو اختیار ہے اس میں کسی کو تصرف دینا، اور توحید یہ ہے کہ ایمان کامل اور یقین کامل کہ میرے سارے معاملات کو حل کرنے والا ایک ہی ہے، اور وہ میرا اللہ ہے۔ اور وہ کہاں ہے، کتنا قریب ہے، بات سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، قرآن کریم میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو اور توحید کو اس طرح بھی بیان کر دیا ہے، وَقَحَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو مجھے چھوڑ کے میرے بندوں کے پاس جا کے مانگتے ہیں، انہیں سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جناب اولاد دے سکتا ہے، یہ مشکلوں کو حل کر سکتا ہے، یہ میری مصائب کا حل نکال سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ تصور پیدا کر لیتے ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، میں اسے ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور اللہ ملے گا کیسے؟ کہاں ہے اللہ؟ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میں کہاں ہوں تو بتا دو میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا قرب۔ اور پھر کہا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو تو اضطراری حالت میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں، بیوی بھی چھوڑ جاتی ہے، بچے بھی چھوڑ جاتے ہیں،
کوئی دوست بھی قریب نہیں آتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت کون ہے جو تیری پکار کو سنتا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ صرف سنتا ہی نہیں ہے بلکہ تیرے اس ضرر کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یہی ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے اور یہی عقیدہ ہے اسلام کا، اور اسی پر جو ہے ہمیں کاربند رہنا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مولانا اور ہم۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان فہد عباسی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔